बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है, जो आहद भी है, वाहद भी है, रहमान भी है, रहीम भी है, हई भी है, कय्यूम भी है। शम्स व कमर हैं कि उसकी तस्बीह बयान करते हुए, नजम व शजर भी हैं कि उसके हजूर सरबसजूद हैं, और जिसकी कुर्सी ज़मीन व आसमां पर कायम है। अल्लाह की पाक और बाबरकत नाम के बाद इनकी मिदहत व तौसीफ़ से इब्तदा जो नबी मुकर्रम भी हैं, हबीब खुदा भी हैं, मुज़म्मल भी हैं, मुदस्सर भी हैं, अहमद भी हैं, महमूद भी हैं, मुहम्मद भी हैं, ताहा भी हैं, यासीन भी हैं, रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, वमा अरसलना का शाहिदुम मुबश्शिरुम व नज़ीरा भी हैं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन भी हैं। और उनका उम्मती होना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि उनके उम्मती होने के लिए बेशुमार अम्बिया इकराम ने ख़ासदार की थी कि अल्लाह पाक हमें उनका उम्मती बना दे। तो बहुत सारे नबी पाक की विलादत से पहले मक्का शरीफ में तशरीफ़ ले आए और नबी मुकर्रम का उम्मती बनने के लिए इंतज़ार में लगे रहे, लेकिन नबी पाक के अभी आमद का वक़्त नहीं था। तो उनकी ज़िंदगियाँ तमाम हुई, उन्हीं के मज़ारात शरीफ वहाँ ही बने। और आज सहने काबा में जहाँ हम तवाफ़ करते हैं, वहाँ 374 नबी भी आराम फरमा है, उनके मज़ारात की भी ज़ियारत हो जाती है, उनसे भी मोहब्बत का इज़हार हो जाता। तो आज जिनका मैं तज़किरा करने लगा हूँ, मक्का की वादी में खुश कामत नौजवान उमर फ़ारूक थे। कबीला बनु अद्दी, बाप का नाम ख़त्ताब इब्न नवाफल था। वालिद ने बड़ी सख्ती से आपकी तरबियत की थी। मक्का की वादी से कुछ दूर ये नौजवान उमर बिन ख़त्ताब को बाप के ऊँट चराते और बाप के हुक्म की तामील करते हुए अक्सर रात हो जाती। क़ब्ल इस्लाम अरब में अक्सरियत पढ़ी लिखी ना थी, क्योंकि वो पढ़ने लिखने को अच्छा तसव्वुर ना करते थे, मगर फिर भी उमर ख़त्ताब इस्लाम से कबल लिखना पढ़ना जानते थे। शायर नहीं थे, लेकिन शायरी से बड़ी दिलचस्पी रखते थे। इंतहाई ताकतवर नौजवान थे, कुश्ती और घुड़सवारी का शौक़ रखते थे, बेहतरीन मुकर्रर भी थे, क्योंकि इनका कबीला जो था वो सालसी के फ़राइज़ सर अंजाम देता था। तो ये अपने कबीले के साथ उन्हीं सालसी के जगह में हिस्सा लेते। आप ताजर भी थे, तजारत से मुंसलिक रहे, रूम और फ़ारस के कई सफ़र किए। एक दिन रूम और उनको ये मालूम नहीं था, लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये आज जो फ़ारस और रूम से गुज़रने वाला नौजवान है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये रूम और फ़ारस उसी की सल्तनत में आ जाएंगे, उसी के कब्ज़े में आ जाएंगे। यहाँ भी अल्लाह का डंका बजेगा, यहाँ भी नबी पाक की नबूवत का डंका बजेगा, आप भी यहाँ के हुक्मरान ठहरेंगे। आपकी जो तलीम व तरबियत है वो भी एक ऐसो कसरा में सुरायत करेगी, और यहाँ भी मुसलमानों का राज होगा। अल्लाह और अल्लाह की शरीयत यहाँ नाफज होगी, लोगों को जुल्म से बचाया जाएगा, और हक़ की बात भी होगी, और अदल व इंसाफ को भी फैलाया जाएगा। और ये दुनिया, उमर फ़ारूक ने कोशिश की कि पूरी दुनिया अदल व इंसाफ से भर जाए। जहाँ तक अपनी ज़िंदगी में कोशिश की, अल्लाह पाक ने उनको बहुत सारी कामयाबियाँ अता की है। कैसो किसरा को क्या मालूम था, और ये लोग क्या जानते कि आज का जो उमर बिन ख़त्ताब है, एक दिन वो आएगा कि ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के नाम से जाने जाएंगे। नबूवत का ऐलान हुआ। जनाब मुस्तफ़ा मुजतबा रसूल मुहतशम मुकर्रम का साथ देने वाले बहुत कम थे। तमाम कुरैश दुश्मन हो गए। कुरान का नज़ूल शुरू हुआ। अरब मुआशरे में शायरी और अदब की दिलचस्पी को बहुत अरूज था उस वक़्त, मगर कुरान की आयात अपना मौजू लिए जहाँ मसाइल का हल देती थीं, वहाँ तलावत का पकीज़ा तरन्नम और ज़ुबान की फसाहत ने अरब को मुतासर करना शुरू कर दिया, और रफ्ता रफ्ता अरब मुसलमान होने लगे।
حج کا موسم آنے والا تھا. حج قبل اسلام بھی ہوتا تھا لیکن اس کے کچھ رسوم مختلف تھے. سردار عرب جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر محمد عربی پر اترنے والا قرآن حج پر آنے والے لوگوں نے سن کر تسلیم کرنا شروع کر دیا تو اسلام کا پیغام تو سارے عرب میں پہنچ جائے گا. اب پہلے یہ جب انہوں نے سوچا تو اس کو انہوں نے روکنے کے لیے، اس پروسیس کو انہوں نے بند کرنے کے لیے یا اس کو گڑبڑ کرنے کے لیے پہلے تو مسلمانوں پہ ظلم و ستم شروع کیے، مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا. نبی مکرم نے جب دیکھا کہ ظلم بہت حد سے بڑھ رہے ہیں تو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کا حکم دیا. تو کچھ مسلمان وہاں چلے گئے. سرداران قریش جو تھے یہ بے چینی بڑھنے لگی کہ کس طرح عرب قبائل کمزور ہو جائیں گے. انہوں نے سخت بے چینی میں فیصلہ کیا کہ معاذ اللہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. تو انہوں نے یہ بھی پلاننگ کی، اللہ پاک نے اس پلاننگ میں بھی ان کو فیل کیا. تو جب حبشہ کی طرف گئے مسلمان کچھ ہجرت کر کے تو وہاں بھی انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ان کو واپس کرو. تو خیر حبشہ کا جو نجاشی حکمران تھا وہ بڑا عدل والا تھا. اس نے اپنے دربار میں بلایا مسلمانوں کا جو امیر تھا، اس کو بتایا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تمہارے نبی ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا فرماتے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بات قرآن پاک میں آئی ہے ساری مسلمانوں کے امیر نے وہ اس کو سنائی تو وہ بھی متوجہ ہو گیا. لیکن اس نے واپس نہیں کیا مسلمانوں کو. اس طرح یہ جو مکے سے لوگ گئے تھے مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے حبشہ سے، یہ ناکام واپس لوٹے. تو جب نبی مکرم سرکار دو عالم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تو اس کے لیے عمر بن خطاب جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے ایک روز تلوار لیے نکل کھڑے ہوئے. تو راستے میں ایک آدمی ملا. اس نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر بن خطاب نے ارادہ بتایا کہ وہ شخص کہنے لگا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تم تو نبی مکرم کو قتل کرنے کے جا رہے ہو، نعوذ باللہ، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں. عمر بن خطاب تو بہت ہی تیش میں آ گئے، فوراً بہن کے گھر گئے، دستک دی. عمر کی بہن اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. انہوں نے قرآنی آیات کو کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا. بہن اور بہنوئی سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا. تو انہوں نے بہن کو اور بہنوئی کو بہت مارا. لیکن بہن نے کہا کہ بھائی آپ جو مرضی کر لو، ہم یہ نبی پاک سرکار کو یا ان کے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ یہ بہن تو کبھی میرے سامنے بات نہیں کرتی تھی، اس کو کس طرح جرت ہوئی کہ آج یہ عمر کے آگے بات کر رہی ہے. تو دل بھی کچھ نرم پڑ گیا. بہت ان کو زد و کوب کیا، تھک ہار کے. تو ان کو کہنے لگے اچھا جو پڑھ رہی تھی آپ وہ مجھے سناؤ. تو بہن نے کہا کہ ایسے نہیں ہے، پہلے جاؤ غسل کرو، وضو کرو، کپڑے اچھے پہنو، صاف ستھرے پہنو. تو کپڑے صاف ستھرے پہنے، غسل کیا. تو پھر بہن نے وہ قرآن پاک کی آیتیں جو تھی وہ تلاوت کرنا شروع کی. تو دل میں رکت طاری ہوگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو کہا مجھے بھی لے چلو اسی چشمہ نور و ہدایت کے پاس. تو انہوں نے کہا ایسے نہیں، پہلے تھوڑا تھم جاؤ. تو نبی مکرم سرکار دو عالم کو خبر دی گئی کہ عمر بن خطاب مسلمان ہونے کے لیے آ رہا ہے. تو نبی مکرم سرکار دو عالم کی مجلس میں اس وقت امیر حمزہ آپ کے چاچا جی بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آنے دو. تو کچھ لوگ شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ کچھ گڑبڑ ہو، لیکن بصیرت رسول، بصیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر سے دیکھ لیا تھا کہ میں نے جو دعا مانگی تھی اللہ سے، جو میں نے چاہت کی تھی کہ دونوں عمروں میں مجھے ایک عمر دے، تو لگتا ہے یہ عمر اللہ پاک نے میری دعا جو ہے وہ قبول کر لی ہے، اسی لیے عمر جو ہے آ رہا ہے. تو کہا کہ آنے دو. اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے عمر ابن خطاب کو اپنے نبی کی دعا کے لیے چن لیا.
تو یوں نبی کی بارگاہ میں پہنچے، ہدایت کا در کھلا، ظلمت نور میں بدل گئی، خوشبو کا سفر شروع ہوا، بندے کا انتخاب ہو گیا، کفر کے پاسباں سے ایمان و اسلام کو محافظ مل گئے، دل کی دنیا بدل گئی، اللہ کے فضل نے چار سو گھیر لیا۔ تو کہتے ہیں نا وہی ایمان محافظ مل گئے، وہ ایک شعر ہے، شاید درست نہ ہو، میں کہوں گا کہ دنیا جانتی ہے تاتار کے افسانوں کو، کہ پاسباں مل گئے حرم کو صنم خانوں سے، تو شاید کچھ ایسا بھی معاملہ تھا۔ رسول محتشم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے آنگن میں جگہ دی۔ عمر بن خطاب صحابی بنے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، چشم کرم نے عمر بن خطاب کو غلامی میں لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی اصل آزادی ہے۔ عمر بن خطاب آزاد ہو گئے، محب ہو گئے، محبوب ہو گئے، محبت رسول سے سرشار ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، اسلام قبول کیا۔ پھر وہ سفر ہوا جس میں عمر کے ہاتھ سے اسلام کو سرفرازی ملی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، عمر پر اللہ راضی ہو گیا، اللہ عمر پر راضی ہو گیا۔ رضا و وفا حضرت عمر کی شخصیت میں ایسے جمع ہوئے کہ انہیں امت محمدیہ کا خلیفہ راشد کہتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، عمر فاروق کو کیا کیا درجے نہ ملے۔ آپ بدری صحابی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، بیت رضوان میں بھی ہیں، اللہ کی رضا پانے والے ہیں۔ آپ کی چاہت پر قرآن کی کتنی ہی آیاتیں نازل ہوئی ہیں۔ شیطان نے ازل سے ہر راہ حق پر چلنے والے کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں، مگر عمر وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس رستے سے گزر جائے شیطان رستہ چھوڑ جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 82 میں ارشاد رسول محتشم ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں تک نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ اکرام نے تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ علم ہے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو نمازیں تو اس سے پہلے گھروں میں پڑھتے تھے نبی مکرم، تو جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ نے کہا آج تو عمر مسلمان ہو گیا، آج بھی نماز گھر میں نہیں، آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی، آج خانہ خدا خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جائے گی۔ تو نبی مکرم ساتھ میں لیتے ہوئے تو چلے گئے، اور خانہ کعبے کے باہر کھڑے ہو کے عمر فاروق نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، وہ آ جائے۔ یہ ہے عمر جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اب اسلام کی طاقت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی، اور انشاءاللہ اسی وقت اللہ پاک نے اسلام کو بہت بلندی عطا کی۔ اللہ پاک کے حکم سے ہی عمر فاروق داخل ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے ہی کیسو کسریٰ بینی کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ تو اسی وقت خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا کہ آپ خانہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دیں۔ تو حضرت بلال نے خانہ کعبے کے اوپر چڑھ کر اذان دی۔ تو جب اذان دینے لگے تو وہ حضرت بلال پوچھتے کہ اب میں منہ کس طرف کروں؟ تو کہنے والوں نے کہہ دیا کہ جو اپنا چہرہ نبی مکرم کی طرف کرو، کیونکہ آپ تم کعبے کے اوپر کھڑے ہو، کعبے کا کعبہ نبی مکرم سرکار دو عالم ہیں۔ تو یوں اسلام کا ڈنکا بجا اور مکے والے دیکھتے رہ گئے، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کے مسلمانوں کی طرف تلوار اٹھائے، نیزہ اٹھائے، یا پتھر پھینکے، یا کوئی بری بلی بات کہے۔ عمر کو جب دیکھتے تو سب واپس چلے جاتے تھے۔ آپ کا روب ربا اور دبدبا اتنا تھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکا۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خاص پہ بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں، بہت سارا تذکرہ سورۃ بقرہ میں جو 125 نمبر آیت ہے، جو تتخذوا مقام ابراہیم مصلی، کہ یا نبی مکرم کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ تو یہ آپ کے خیال میں ہی آیا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے
تو مدینہ طیبہ میں شراب اور جوئے کا عام رواج تھا، تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے رب سے دعا کی کہ یا رب العالمین یہ جوا اور یہ جو شراب ہے اس کے بارے میں ہمارے لیے ایک واضح حکم عطا فرما دے۔ تو قرآن کریم کی آیت نمبر 219 سورت بقرہ کی نازل ہوئی۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، یعنی جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے بڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں بیشتر ایسے مقامات ہیں جہاں حضرت عمر فاروق کی تائید میں قرآن کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ سورۃ نساء 43، المائدہ 90، البقرہ 187، سورۃ توبہ 184، سورۃ توبہ 84۔ اس کی بعض اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو ایک اور بھی واقعہ اس میں کہ جب رئیس المنافقین کہتے ہیں عبداللہ بن ابئی مر گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، منافق تھا، سب لوگوں کو پتہ تھا، لیکن اس کے بیٹے نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیے۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے رسول کریم، عبداللہ بن ابئی تو آپ کا سخت دشمن اور منافق تھا، کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ 84 نازل ہوئی، اور آپ اس کا ترجمہ اور ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھے اور نہ دفن کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہوں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت کفر میں ہی مرے ہیں۔ اس لیے نبی پاک سرکار کو اللہ پاک نے فرمایا کہ قبر پر کھڑے نہ ہوں، کیونکہ وہ اگر آپ قبر پر کھڑے ہوں گے تو اتنی دیر مجھے ان کے اوپر سے عذاب روکنا پڑے گا، کیونکہ نبی پاک سرکار نے تو جب ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تو رستے میں 2 قبریں آئیں، تو آپ نے ادھر قیام فرمایا کہ 2 ٹہنیاں لاؤ، تو کھجور کی 2 ٹہنیاں ہری لائی گئیں، تو آپ نے ایک اس قبر میں لگا دی، ایک اس قبر میں لگا دی، اور کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی، یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، تو جب تک یہ اللہ کا ذکر کریں گی تو تب تک یہ قبر والوں کا عذاب جو ہے وہ موقوف ہو جائے گا، روک دیا جائے گا۔ تو اس لیے نبی پاک کو ہی فرمایا کہ ان کی قبر پہ نہ کھڑے ہوں، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ اگر آپ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں گے، اگر ٹہنیوں سے برکت ہوتی ہے تو آپ کے کھڑے ہونے سے بھی مجھے یہ حیا آئے گی کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو میں سزا دوں، ان کو میں عذاب دوں، کیونکہ نبی پاک سرکار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی میں ان کو کیسے عذاب دے دوں، آپ ان کے بیچ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کبھی ان کو عذاب نہیں دے سکتا، آپ ان سے چلے جاؤ تو پھر میں شاید دے دوں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اے نبی ان کے جنازے بھی نہ پڑھاؤ، ان کی قبروں پہ بھی کھڑے نہ ہو۔ تو بہت ساری آیتیں یہاں موزن جو آیات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں اتری ہیں، انہیں سمیٹنا ناممکن ہے۔ ایک قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے مقام عمر فاروق واضح ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد نبی مکرم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک تو ختم نبوت کا یہاں سے ثبوت ملتا ہے، تو دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بھی ملتا ہے، جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سے مقامات ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے اس سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہو جائے، ختم نبوت بھی اور حضرت عمر فاروق کی شان مبارک بھی اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ اور آپ کا ایک اور بھی فیض ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے حضرت حفصہ، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ہیں، تمام مومنوں کی اماں ہیں، ماں ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بھی آپ کو ایک خاص شرف حاصل ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے آخری ایام میں آپ کافی علیل ہو گئے تھے، تو نبی مکرم سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، تو وہ نماز پڑھا دے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل انسان تھے، انہوں نے عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ تم نماز پڑھاؤ، لیکن عمر فاروق رضی اللہ جواب دیا آپ ابو بکر اس سے زیادہ حقدار ہیں، مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ صحیح بخاری حدیث 687۔ اس طرح خلافت کے چناؤ کے وقت
حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیا خلافت کے لیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت قبول کرتے ہوئے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا وفات کا وقت آیا، تب بھی فرمایا عمر تو تباہ ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ تو ایسے یعنی آپ بڑے سخت دل تھے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کا دل بہت نرم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی قیامت کا یا دوزخ کا یا قبر کا کوئی تذکرہ ہوتا تو کبھی جماعت کرا رہے ہوتے تو اس قدر روتے، جب کبھی قیامت کا ذکر آتا اس قدر روتے زاروں قطار کے بیمار پڑ جاتے اور 2-2 4-4 دن مریض ہو کے پڑے رہتے اور لوگ عیادت کے لیے جاتے۔ یہ عالم تھا، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور نبی پاک کے جلیل القدر صحابہ میں بھی ہیں، خلفائے راشدین میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بہت ہی رقت امیز دل کے مالک تھے۔ آپ کوئی بھی قبر کی عذاب کی آیت پہ زارو قطار روتے تھے، گڑ کے روتے تھے اللہ کے سامنے اور مریض ہو جاتے تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں، نبی کی تعلیمات پہ عمل کریں اور اپنے دل کو رقت بھرا کریں، راتوں کو اٹھیں گڑ گڑا کے روئیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک بڑھیا آئی تو اس نے کہا کہ میرا تیل زمین پی گئی ہے، تو آپ نے جا کے وہاں درہ مارا اور کہا کہ اس بڑھیا کا تیل واپس کر دو، تو زمین نے وہ تیل اگل دیا۔ تو اس طرح اور بھی ایک واقعہ کہ ایک بار ایک رات کو مدینہ شریف میں گشت کرتے تھے تو صبح کی اذان کا وقت ہو گیا، تو اپنے غلام کو کہنے لگے چلو نماز پڑھ کے باقی 2 گلیاں بچی ہیں اسی میں دوبارہ گشت کریں گے اس کے بعد نماز کے بعد۔ تو جب نماز کے بعد گئے تو وہ بڑھیا بڑی پریشان بیٹھی ہے، دروازہ کھلا ہے، تو پوچھا کہ جاؤ، غلام کو کہا کہ جا کے پوچھو کیا بات ہے۔ تو جا کے کہا تو وہ کہنے لگی میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کیوں پریشان ہوں، میں کیوں بتاؤں آپ کو۔ انہوں نے کہا اماں جی کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے عمر سے بڑا گلہ شکوہ ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہمیں اندر آنے دو۔ عمر فاروق اور آپ کے خادم جو تھے اندر بیٹھ گئے، تو انہوں نے بہت دیر تک منت سماعت کی کہ آپ بتائیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، مشکل کیا آپ کی۔ کہنے لگی کہ مشکل مجھے عمر سے یہ شکایت ہے کہ 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا اور 25 درہم جو ہے میرے اوپر قرض ہو گیا، میں نے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، تو عمر کو پتہ ہی نہیں ہے میرا۔ اسی وقت آپ جو ہے اٹھے اور اپنے گھر گئے، وہاں سے آٹا لیا، 25 درہم لے اور کچھ پکا ہوا کھانا لیا، یعنی کہ اس کو ہفتے بھر کا کھانا بھی دے دیا اور کوئی آٹا دانہ جو تھا وہ بھی دے دیا اور 25 درہم بھی دے دیے اس کا جو قرض تھا، اور کہا کہ آپ عمر کا گلہ شکوہ اب نہ کریں، اب عمر کی شکایت نہ لگانا اللہ سے، کیونکہ وہ بڑھیا کہتی تھی کہ میں قبر میں جا کے نبی پاک سے کہوں گی کہ تیرے عمر نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ تم ایسے نہ کرو۔ وہ کہنے لگی چلو میں آپ اچھے آدمی ہوں، آپ کے کہنے پہ میں یہ عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، آپ لکھ کے تحریر دیں کہ میں نے عمر کو معاف کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں تو آپ تحریر لکھو تو میں آپ کو سائن کر دیتی ہوں، دستخط کر دیتی ہوں۔ تو آپ نے تحریر لکھی اور سائن کر دیے۔ تو اتنی دیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت بلال کچھ صحابی اکٹھے ہو کے آگے، یا عمر ہم تو آپ کو تلاش کر رہے ہیں، تو آپ ادھر بیٹھے ہوئے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہی عمر ہے جس کی میں شکایتیں لگا رہی تھی، اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ بالکل حق کی باتیں ہیں، آپ ادھر سائن کر دیں۔ اور آپ نے وہ جو تحریر اس مائی صاحبہ سے لکھوا کے سائن کیے تھے اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وہ دی اور کہا کہ اے علی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا۔ تو کفن سے مجھے ایک بات اور بھی یاد آتی ہے کہ بڑا پیارا واقعہ ایمان افروز کے ایک دن عمر فاروق کے بیٹے اور حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے کھیل رہے تھے، بچے تھے، تو دونوں کی کوئی آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی، تو عمر فاروق کے بیٹے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں؟ تو امام حسین پاک کہنے لگے بے شک آپ خلیفہ کے بیٹے ہو، لیکن غلام تو ہمارے ہو نا، غلام تو ہمارے بابا جی کے ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو وہ یہ بات تھوڑی اچھی نہیں لگی، تو گھر جا کے شکایت کی کہ بابا جان حسین پاک نے مجھے یہ بات کی ہے۔ وہ کہتے واقعی یہ بات کی ہے؟ کہتے ہاں انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ بے شک آپ خلیفہ کے بیٹے ہو لیکن میرے بابا جی کے غلام ہو۔ تو کہنے لگے چلو بیٹا چلتے ہیں۔ ہاتھ میں پیپر لیا، کاغذ لیا اور قلم لیا اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو گھر تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو گھر تھا، تو امام حسین باہر آئے تو انہوں نے دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ چاچا جان وہ تھوڑی بات ہو گئی تھی، بس کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بات ہو گئی تھی تو ہمارا تو کام بن گیا تھا۔ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے بابا جی کے غلام ہو، کہنے لگے ہاں میں نے تو کہا ہے۔ وہ تو پیکر صداقت ہے، کس طرح کی ہوئی بات سے مکر جاتے نعوذ باللہ۔ تو کہا ٹھیک ہے جو بات کہی ہے ادھر لکھ کے دے دو۔ کہا چاچا جی اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ یہ میں بات لکھ کے دے دوں؟ کہا آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا ہمارے کو یہ فائدہ ہوگا کہ دن قیامت کو ہم یہ پیپر دکھا سکیں گے آپ کے نانا جی کو کہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، لکھا بھی آپ کے بیٹے نے ہے، جو آپ کے پیارا بیٹا امام حسین کرم اللہ وجہہ ہیں، جو امام حسین علیہ السلام ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہی ہمارا تو اسی سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ آپ نے تو بات کہی ہے، اسی سے ہمارا کام بن گیا، ہماری نجات اسی سے ہو جائے گی۔ اس طرح کا وہ پیار کرتے تھے۔ تو جب کیسو کسریٰ فتح ہوا تھا تو اس وقت امام حسین کی جو بیوی تھی یہ بھی ایران سے قیدی ہو کے آئی تھی، تو بہت سارے صحابی اس کے متمنی تھے کہ ہمیں ملے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ شہزادی ہے اور وہ امام حسین شہزادہ ہے، یہ شہزادی شہزادے کوئی ملے گی۔ بہت کچھ کہنے کے باوجود بھی وہ شہزادی جو شہر بانو تھی وہ آپ نے امام حسین کے عقد میں دی۔ یہ پیار تھا ان کا، یہ محبت تھی ان کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اہل بیت سے۔ ایک اور روایت بھی کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم نبی مکرم سرکار دو عالم کو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لیکن نبی پاک کہتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، کہتے ہیں کہ یہ شرف صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ہے۔ یہی ان کی محبت تھی نبی مکرم سرکار دو عالم سے۔ تو محبت کے بے شمار واقعات، ساری زندگی ان کی نبی پاک کی محبت میں گزری ہے اور ان کی اہل بیت سے محبت میں گزری ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ زندگی میں جو ساتھی تھے، کیونکہ نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں میرے دو مشیر ہیں، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ایک عمر فاروق۔ آسمانوں پہ بھی دو ہے، دو فرشتے بتا دیے تھے۔ تو آج وہی ساتھ جو زندگی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا، آج روزہ اقدس میں بھی ان کے پہلو میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نبی مکرم پر، ان کی آل پر، اہل بیت پر، ان کے صحابہ پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے، لاکھوں درود و سلام ہو ان پہ، ان کی اہل بیت پہ، نبی مکرم پہ۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو نجات دے۔ اسی کے ساتھ میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور انہی لوگوں کے صدقے ہماری قیامت کو بخشش عطا کرے، قبر میں ہمارا حشر اچھا کرے، قبر میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، نبی پاک پر درود پڑھیں، یہی قیامت میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ آپ کے کام آئے گا۔ گھروں میں خیر و برکت ہوگی، قبر میں روشنی ہوگی، قیامت کو اسی کے طفیل بخشش ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین۔